बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हुकूमत आ चुकी है। अमेरिका के सियासी निज़ाम की बहुत बड़ी तब्दीली इसलिए गिनी जा सकती है कि पिछले सदर ट्रंप की पॉलिसियों के बिल्कुल बरखिलाफ जो बाइडन ने एक तो मुसलमान मुल्कों जो 7 ममालिक थे उन पर से लगी हुई पाबंदियाँ हटा दी हैं और चाइना के मतलब उन्होंने जो है वो पाबंदियों का इशारा भी दिया और कुछ पाबंदियाँ लगा भी दी हैं। ईरान के मतलब उन्होंने बात की और ख़ास तौर पर उन्होंने सऊदी अरब के बारे में बात की है कि उनके ऊपर भी हमारी पॉलिसी पर नज़रसानी की जाएगी और हौसियों के मतलब भी उन्होंने कहा कि देखेंगे वो दहशतगर्द हैं या नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ हम रहते हैं हमारी हुकूमतें और अवाम आम तौर पर खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं। और जब कोई हुकूमत अमेरिका में बदलती है तो साहब का हुकूमत के तौर पर जो रिजर्वेशन होती हैं वो नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। हालांकि होता यह है कि पॉलिसियाँ वहाँ मुस्तकिल तौर पर चलती रहती हैं। अब आप देखें कि डेमोक्रेट्स के ज़माने में जो अफ़गानिस्तान के साथ हुआ, जो इराक़ के साथ हुआ, जो लीबिया के साथ हुआ और पाकिस्तान के साथ भी जो जंग के दौरान बाद जो हमारे दहशत गर्दी का हमें सामना करना पड़ा वो एक बहुत बड़ा अज़ियतनाक बाब है। लेकिन यह है कि जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है तो उसके असरात पाकिस्तान पर, क्योंकि जियो पोलिटिकल तरीके से हमारा जो मुल्क जिस खत्े में वाक़ है उस पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर असरात मुरतब होते हैं। मसलन इंडिया है, इंडिया के मतलब एक बहुत बड़ा मुल्क तो है ही, लेकिन यह है कि उसकी अमेरिका प्रेफरेबली इंडिया के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। भले उसकी तजारत का मसला हो, पाकिस्तान के साथ भी वो तल्लुकात बवक्त ज़रूरत अपने बनाए रखता है। लेकिन इस वक्त जो बाइडन इंतज़ामिया में जो मेन की पोस्ट पर है, इंडियन की बहुत हैवी तादाद मशावरत में शामिल है, एडवाइज़र्स है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो USA की नायब सदर है उसका भी जो ओरिजिन है वो इंडिया है। अब देखते हैं कि आइंदा पॉलिसियाँ क्या होती हैं, पाकिस्तान के मतलब उनकी पॉलिसियाँ क्या बनती हैं या पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में जिस तरह गैर जानबदाराना हल्के ये कहते हैं कि उन्होंने कोई नई जंगें नहीं लगाईं। उन्होंने अमेरिका के मतलब भी अपनी पॉलिसियों को जैसे कुछ मुल्कों को तस्लीम करना और अफ़गानिस्तान की फ़ौजों को निकालना, तालिबान के साथ इंगेज होना, पाकिस्तान को फैसिलिटेशन के तौर पर अप्रिशिएट करना, ये काम होते रहे। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा, पाकिस्तान में जो पनामा 2 जिसको ब्रॉडशीट कहते हैं वो सियासी जमातों के लिए एक ख़तरे का अलार्म लगता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस ट्रायल होगा तो उसके बाद यहाँ आएगा और ब्रॉडशीट के मतलब एक इंक्वायरी कमेटी भी बन चुकी है जिसके जस्टिस अजमत सईद साहब सरबराह हैं। तो उनके ज़ेरे निगरानी उनकी मशावरत से जो कमेटी बनेगी मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें लपेट में आ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं होगा और उसके बाद फिर दूसरा जो अहम तरीन केस है वो आपके सामने इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का आएगा। तो इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सनान साहब सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, कर्नल असद महमूद साहब हैं और रवमंदर यासर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। वेलकम टू द शो। जी कर्नल साहब, जिस तरह मैंने ये कहा है कि मजबूरी समझ लें या खुशफहमी समझ लें कि हम एक ऐसी कौम हैं कि अमेरिका जब से पाकिस्तान बना है उसके साथ हमारे तल्लुकात बनते बिगड़ते, पॉजिटिव नेगेटिव, कभी बेहतर कभी ना बेहतर कभी कम बेहतर। इवन देन कि इस पाकिस्तान की अलहदगी के दौरान भी उनका जो बहरी बेड़ा था वो रास्ते में खड़ा रहा। और ये है कि एक बहुत दौनाक वाक़या हुआ, पाकिस्तान 2 लाख हो गया। पाकिस्तान ने बाद में भी जो उनके साथ हर किस्म के तल्लुकात को रखने की कोशिश की और मैं समझता हूँ कि रूस को निकालने में जहाँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सर्विसेज हैं, बाद में वही हमारे गले पड़ी कि जब वो दुनिया की सुपर पावर वाहद बन गए तो फिर अफ़गानिस्तान में उन्होंने जो तोड़ा बोरा और जो सैकड़ों लाखों लोगों को उन्होंने कत्ल व गारत किया, फिर भी हमसे उनसे अच्छी उम्मीदें बनाए बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। मैं तो पिछले कई दिनों से मेरा ख़ुद भी इत्तफ़ाक़ हुआ है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जाने का, और जिस तरह की बातचीत आप सुनते हैं, जिस तरह के सवालात आते हैं और फिर जिस तरह के तज्ज़िये आपको सुनने को मिलते हैं, एट टाइम्स आई फील रियली सरप्राइज कि यार हम खुद क्या हैं, व्हाट आर वी एज अ नेशन, और हम क्या लोगों के साथ किस तरह की बातें, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन के अंदर के कहा कि हम कैसे और किस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। मैं एक आपसे कहना चाहूँगा टू बी ऑनेस्ट कि अगर इस वक्त भी देखा जाए कोई 74 साल तो हम पाकिस्तान की उम्र होने को आई है, ये बहुत बड़ा पीरियड होता है और हम बहुत सारे नशीब व फराज में से एक बार शायद सब गुजरे हैं।
میرا خیال ہے اب ہمارے اندر ایک میچورٹی، آئی ڈونٹ سے پولیٹیکل میچورٹی، ہماری نیشن کے اندر اور ہر طبقے کے اندر ایک میچورٹی کا آنا ضروری ہے. بالکل امریکہ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے، بٹ یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس کو عام لوگ فیل کرتے ہیں جی کہ نہیں. جیسے پاکستان میں اگر ایک حکومت آتی ہے، زرداری کی آئی، پھر نواز شریف کی آئی، اب عمران کی آئی، تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. وہاں پر ایک سسٹم کام کر رہا ہے. 250 سال سے زیادہ ان کی ڈیموکریسی کو ایک لحاظ سے ہو گئے ہیں. وہاں چاہے آپ یہ کہہ لیجیے کہ بیوروکریسی کی آپ بات کرتے ہیں، چاہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں، یا پھر تھنک ٹینک کی بات کریں، یا پھر ان کی ڈیپ اسٹیٹ کی بات کریں، وہ جو کچھ بھی فیصلہ کرتے ہیں امریکہ کے اندر، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بائنڈنگ ہوتی ہے کسی بھی پریزیڈنٹ کے اوپر، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، اٹ ہیز ٹو بی ڈن دیٹ وے. تو ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا، لیٹ اٹ بی، چاہے ٹرمپ ہو چاہے بائیڈن ہو، یہ سے پہلے باراک اوباما کی بات کریں، اس سے اگر پیچھے بھی بش کی آپ لے لیں، آئی وڈ سمپلی سے کہ یہ سارا ایسا ہی ہے کہ ایک پالیسی کے تحت وہ چلتے چلے آئے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو کیسے چلنا ہے. پاکستان نے ٹو بی ویری آنیسٹ کیسے اپنے پیروں کے اوپر ایک لحاظ سے کھڑے ہونا ہے. یہ جو آپ سی پیک کے روٹ کے اوپر چڑھے ہیں، آپ نے اس کو ایک لحاظ سے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نے اکنامیکلی اپنے آپ کو کیسے، وہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں سے تعلقات بنائے رکھیں، کیسے بنائے رکھیں؟ کس طریقے سے جب بارڈر لائن آ گئی انہوں چائنا کی تو سینکشن لگا رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ ہاؤ ڈو یو سے جی کہ نہیں، یہ اگر جو بائیڈن آیا تو اس کے بعد اس نے تو بالکل ہی تہس نہس ساری چیز کو کر دینا ہے. آفٹر آل امریکن کی اکانومی آپ دیکھیں اس وقت، کورونا کے وہاں پہ سچویشن دیکھیں، سوسائٹی کے اندر جو ڈیوائڈ اس وقت وہاں پر ایک لحاظ سے آیا ہوا ہے. پھر اوور آل اس نے موو تو کرنا ہے ایک لحاظ سے امریکہ کو لے کے. امریکن اکانومی کا بڑا ایک لحاظ سے بڑا سیریس ایشو ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کہیں جی کہ نہیں وہ چائنا کے ساتھ گتھم گتھا ایک لحاظ سے ہو جائیں گے. اس کے لیے تو انہوں نے انڈیا کو پالا ہوا ہے نا. انڈیا از گڈ انف ایکچولی ٹو سرو دیئر پرپز. نہیں، ہمارا جو گلگت بلتستان جو روٹ سلک روٹ ہے، جی جی، اس کے متعلق کچھ لوگ ہلکے وہ جو مرضی کہتے دیکھیں اقبال شاہ صاحب، ایک میں آپ سے عرض کروں، یہ جو مرضی دنیا کہتی رہے، ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، پولیٹیکلی اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے، پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے. اینڈ فرگیٹ اباؤٹ اٹ، جو آپ کی اس خطے میں جو پوزیشن ہے، اور آپ جیو پولیٹیکلی جتنی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی حیثیت ہے، ہمیں خود نہیں پتا کہ ایکچولی واٹ آر وی، ہمارا ویٹ کتنا ہے، ہماری امپورٹنس کتنی ہے. اور ہم ہر دور کے اندر، چاہے وہ پولیٹیکل ہراکی کا دور تھا، چاہے وہ ملٹری رولرز کا دور تھا، ہم بالکل سستے کے اندر ایک لحاظ سے بکتے چلے گئے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو کوٹ کروں گا. آپ یہ دیکھیں، جب ہنری کسنجر کا آپ نے وزٹ کرایا چائنا کے ساتھ، اب اس سے بڑے اس نے بک لکھی ہے، تو اس نے کہا جی کہ یعنی ہنری کسنجر کا ہم نے کرایا تھا تو اسی نے کیا کہا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم کو عبرت کا نشان بنا دیا. میری پوری بات مکمل ہونے دیجیے گا. اس نے یہ کہا تھا، اب سرپرائز کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو پاکستانی حکمران ہیں، they are going to ask something big for Pakistan, but they were asking for petty جو بینیفٹس وہ تھے جو ان کو اپنے پرسنلی ہوتے تھے. اس ملک کو آفٹر قائد اعظم اور لیاقت علی خان چھوٹے چھوٹے بونوں نے رول کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں، چاہے وہ ملٹری رولر تھے، چاہے وہ سیاسی زومات تھے. اور اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ کی پہچان بڑی ضروری ہے. لیٹ اٹ بی جو بائیڈن آ جائے، کوئی آ جائے، دیٹ از جی نہیں بنایا تھا بالکل. دیکھیے اگر نہیں، وہ تو اگر ایسا دیکھا جائے نا، آپ اس طرح نہ میں ایک آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر امریکہ کے کیسے ہو گئے، میں آپ سے وہی ساری بات کرنے لگا ہوں. اگر امریکہ اقبال شاہ صاحب مجھے 2 منٹ دے دیجئے. اگر آپ امریکہ کے الائے بنے، آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے آپ کو یوز کیا، امریکہ کا پرپز آپ نے سرو کیا، اینڈ لیٹ می ٹیل یو، یہ وہ 1947 کے اندر جب آپ آزاد ہوئے تھے نا، آپ کے ملک کے اندر ایک پن تک نہیں تھی کہ آپ اپنے پیپر جوڑ سکتے. امریکن یہ ہمارے اندر سنیے نا سر پلیز. اقبال شاہد صاحب ایک چیز دیکھیں، امریکہ نے آپ کو استعمال کیا اور آپ نے امریکہ کو شاید اس سے زیادہ استعمال کیا. ریممبر دس، آج آپ ایک اٹامک پاور ہیں. نو، اب وہ تو آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، نیچرلی آئی ڈونٹ چیلنج یو، بٹ دس از واٹ آئی سے کہ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہے اس کو ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھ لیں، آپ اپنی ترقی کی، پروگرس کی اگر یہ بات کرتے ہیں، we are mashallah we are somewhere today. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، in spite of that کہ the type of ruler which were there in Pakistan اور وہ کیا کچھ کرتے رہے. یہ جو بھی ہے دوسری چیز ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پر آ چکے ہیں. ہاں، بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں جی وہ لیاقت علی خان کو تو رشیا جانا چاہیے تھا، وہ کیوں امریکہ چلا گیا. will you believe it؟ رشیا والے ڈاکٹر صاحب کو تو لیتے ہیں پھر آپ کا. اوکے، اچھا میں ویلکم کر لوں ذرا. یہ ماشاء صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام میاں صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. آج ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے، اس وقت ڈیموکریٹس کی حکومت ہے اور انڈین اس میں ایڈوائزرز اور مین کی پوسٹوں پر بہت بڑی تعداد آ چکی ہے. پاکستان کے پر کیا اثرات ہے، اس پر بات ہم کرتے ہیں. تو ڈاکٹر سنان صاحب بات کر رہے ہیں، سنیے گا. اچھا سر، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تاریخی پس منظر تو میں بعد میں لوں گا، لیکن ہمیں آج کی حقیقت پہ بات کرنی کہ ہم فیکچولز پر بات نہیں کرتے، ہم ہوگا پر بات کرتے ہیں. ہمیں اندرونی طور پر مضبوط ہونا ہوگا، معاشی طور پر مضبوط ہونا ہوگا، ہو کیا رہا ہے ہم اس پر بات نہیں کرتے. 3 دفعہ جو ہے وہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کیا، ہلال امتیاز دیا یا جو ہمارا بہترین ایوارڈ ہوتا ہے وہ بھی لیا. ان کے تعلقات پی 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 کی حکومت کے ساتھ بھی اچھے تھے، زرداری دور میں ان کو ملا. پھر ان کا تعلقات نواز شریف حکومت کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے. اب ہمیں کیلکولیشن کرنی ہوگی اس تازہ وقت جب کے یہ اندر. تعلقات کی بات کرتے ہیں، اس وقت حکومت جب نون لیگ کی تھی تو نون لیگ کے لیڈروں کو ملنا تھا، جب پیپل پارٹی کو ان کو ملنا تھا، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہیڈ ملنا تھا، نمائندہ ملنا تھا. ان میں ذاتی دوستی تو نہیں، رشتہ داری تو نہیں بنا. نہیں، بالکل نہیں ہوگی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پھر سے امپورٹنٹ ہے، تاریخی طور سے لے کر اب تک پاکستان امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ یہ کہ اب ہم نے سٹینس کیا لینا ہے. سٹینس یہ لینا ہے کہ نو ڈو مور، نو ڈو مور، نو ڈو مور. اگر ریٹرن آف بارک اوباما ڈاکٹرائن واپس آتا ہے تو وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری سیریس سٹینس کہ ہمیں یہ نہیں کرنا. پاکستان کا یہ ابھی کرنل صاحب نے کہا، میں کمپلیٹ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ان کا فائدہ لیا، پاکستان تو مکمل طور پہ نقصان میں گیا. ہم نے اپنے انٹرنل لوگوں کو مروایا، ہم نے اپنی فوجی جوانوں کو شہید کروایا، ہم نے بے شمار معاملات کروائے. ہم نے ان کے لیے کیا نہیں کیا، اور ہمیں انہوں نے کیا دیا. اب تک ہمیں ایسے معاشی گردشی قرضوں کے اندر ڈال دیا، اور 6 دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، ورلڈ بینک ہمارے ریکارڈ ایکٹ تک آنا چاہتا ہے، بلوچستان تک انٹروین کر چکا ہے. بلیک واٹر والا کیس آپ کے پاس الگ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ خطے میں 2 چیزیں ہیں سر. ہماری ڈپینڈنسی اس ٹائم پہ چائنا اور پاکستان، یہ 2 امپورٹنٹ ہے. سی پیک ہماری ریڑھ کی ہڈی، ہم نہیں چھوڑ سکتے اس چیز کو. اچھا، تعلقات کے اندر آپ دیکھیں کہ اب وہ بائیڈن کے پاس کیا، بائیڈن کے پاس اس ٹائم پہ کمزور ترین حکومت ہے. ڈومیسٹک چیلنجز ہیں اور بے شمار ڈومیسٹک چیلنجز ہیں، لیکن یہ وہی تھے جو سب سے زیادہ کلنگز جو تھیں. آپ کے پورے ڈیموکریٹس کا دور آپ دیکھ لیں، پاکستان کے اندر یا جہاں جہاں جنگیں چھیڑی گئی، آپ عراق انویژن، افغانستان انویژن، یمن انویژن، سیرین انویژن، یہ ساری کی ساری انہی کی سوغاتیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا جی کہ اب دوبارہ سے ہم اتنے ہی امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. سی پیک کے معاملے کے اندر ہمیں بڑی زبردست نظر رکھنی پڑے گی. افغانستان اس پہ مزید آپ ضرور بات کریں گے، لیکن میں ساتھ ہنٹ کے طور پہ ایک اور بھی بات کرتا چلوں سر. وہ آپ سے پوائنٹ آف ویو لینا ہے، کیونکہ اس وقت اس پہ فوری آتے ہیں جو انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ میں انڈین لوگ اس کے اوپر ہمیں ایک بڑی کیلکولیشن لینی چاہیے. ہوگا پر بات نہیں کرنی ہے. اس ٹائم پہ انڈین انفلوئنس ہے، 2x2 انڈین ٹرائکا جو چل رہا ہے. میزل ٹرانزیکشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ٹریڈ ٹرانزیکشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ایگریکلچر ٹرانزیکشن ادھر ہو رہی ہے. ہمارے پاکستان نیچے جا رہے ہیں، انڈینز سب سے زیادہ ہائرنگ پوزیشن پر جا رہے ہیں. بائیڈن کی ساری الیکشن کمپین کرنے والے سب انڈین ٹاپ پوزیشن ہے. ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر آپ چلا سکتے ہیں تو چلائیے. ٹنڈن جو نائرا ہے، نائرا ٹنڈن، وہ اس ٹائم پر اب آپ ان کی بجٹ اینڈ مینجمنٹ کی مین کی پوزیشن پر آ گئی ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اسے کی پوزیشن پر آنا ہے تو پاکستان، میں آپ کو سر یہ ایک اور بات بتاؤں، بائیڈن دور کے اندر پاکستان کو پھر سے نوازا جائے گا اور بہت نوازا جائے گا. بس یہاں روک دیتا ہوں، اس سے آگے اگلی بات. مارشل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ بات سن رہے تھے کہ امریکن جو چینج ہے، یعنی اس کی قیادت ہے. اکثر ہم چینل پر جب یہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا جو نظام ہے، یعنی ان کا جو اس پر جمہوریت ہے یا ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اتنا طاقتور ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کے یہ 46 نمبر ہے جو نئے ان کے صدر صاحب جو بائیڈن آئے ہیں، کہتے تھے جی صرف 2 آدمیوں نے پورا نہیں کیا، باقی 8 سال پورا کرتے. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تو بات عوام کے لیے بھی ایک خبر ہو سکتی ہے کہ جب روزانہ چینل پر دیکھ 19 پریزیڈنٹ ان کے ایسے ہیں جو 4 سال رہے ہیں، اور 18 ایسے ہیں جنہوں نے 8 سال کمپلیٹ کیا. 4 صدر ایسے ہیں جنہوں نے 1 سال کیا، 2 ایسے ہیں صدر نے 6 سال کیا، اور 2 صدر ایسے 2 سال کیا. اور یہ یعنی آپ واشنگٹن ان کے پریزیڈنٹ سے لے کے آج تک کی ریشو ہے. آپ بتائیے انڈین انفلوئنس جو ہے، جس طرح ابھی کرنل اسد صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سنان صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ اپنی پالیسی تو ہوتی ہے لیکن انڈین اتنا زیادہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تو بات تو سننی پڑتی ہے، متاثر بھی بندہ ہوتا ہے، پالیسیاں بھی بنتی ہیں، وہی بنائیں گے. تو پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟
کرتا ہوں. دیکھیں جی یہ جو ہے یہ جو آج ہمیں دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں ایز اے نیشن ایز اے سوسائٹی یہ نا ہمارا ایک سکسیسو جو لوگ ہیں ایک جنریشن کا یہ فیلئر ہے. دیکھیے انڈینز نے وہاں پر یہ پوزیشن آج ایکوائر نہیں کی. میں پچھلے کوئی 15 سال سے جب سے میرا انٹریکشن وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگون سے ڈفرینٹ کیپیسٹی میں اسٹریٹجک ڈائیلاگس میرا بھی ہوتا رہا, وہاں جا کے ہمیں یہ حیرانی ہوتی تھی کہ سن 2010 میں جو انڈر سیکرٹری انڈیا اور افغانستان اور پاکستان کو ڈیل کر رہی تھی وہ ایک سکھ اوریجن بھارتی نژاد خاتون تھی. تو آپ امیجن کریں کہ اگر ایک بھارتی خاتون جو ہے وہ اس وقت جو ہے ہمارے لیے پالیسی بنا رہی ہو تو اس میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. لیکن ہم نے ہماری آنکھیں اس وقت بھی نہیں کھلی. ہم نے کبھی جو ہے اپنے بچوں کو وہاں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا, اس طریقے سے نہ ہماری حکومت نے نہ ہمارے لوگوں نے. مطلب ہم لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے ان ڈسپلنس میں جہاں جا کے وہ پرسنل گلوریز تو ہوتی ہیں بٹ وہ اچھے ڈاکٹر یا انجینئر بن کے اٹ از ویری کمفرٹنگ. لیکن کتنے بچے ہمارے کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ ذاتی حیثیت میں اتنے مالدار ہوں تو جا سکتے ہیں, ورنہ میں نہیں دیکھیے مالدار نہیں جی. یہ دیکھیے ہمیں وہاں سے اتنے زیادہ اسکالرشپس ملتے ہیں لیکن نہیں یہ میں بات کرنے والا تھا. میں اسی ایک بات مجھے کیونکہ پتا ہے مجھے پتا ہے کہ اتنے اسکالرشپ ہم ضائع کرتے ہیں فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ضائع کرتے ہیں کہ وہ اسکالرشپ جب ہمیں آفر ہوتے ہیں اسلام آباد میں اس میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نوازا جائے اس میں, اور جو میرٹ میں پورے نہیں اترتے تو وہ وہاں پہنچ نہیں پاتے. جبکہ بھارت نے یہ پچھلے 30-35 سالوں میں اپنے بہترین دماغ جو ہے نا وہ انہوں نے ایز انٹرن جو ہے نا وائٹ ہاؤس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایز انٹرن انہوں نے شامل کیے ہیں اور آج جو ہے وہ پالیسی میکنگ پوزیشن میں چلے گئے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پوری ایک ٹیم انہوں نے بنائی ہے اس میں ایک صرف مسلمان خاتون ہے اور وہ بھی بھارتی آکوپائڈ کشمیر کی ہے. اس میں اور کوئی مسلمان نہیں ہے اور پاکستانی کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے کہ اب ایئر مارشل صاحب جو یعنی ڈیموکریٹس کے متعلق ہماری ریزرویشن خاص طور پر تو یہی رہتی ہے جو ہم نے آج تک پڑھا ہے کہ ان کے دور میں جنگیں بہت ہوتی ہیں اور یہ ہارڈ ویئر جی بالکل. دیکھیں جی دیکھیے ان کے دور میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بائیڈن اسی انتظامیہ کا حصہ تھے جس میں ہمارے ساتھ سلالہ کا انسیڈنس ہوا, اسی کا حصہ تھے جس میں ہمارے ساتھ ایبٹ آباد کا انسیڈنس ہوا. تو ہمیں بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے. ان کی پالیسی پاکستان کے ساتھ وہی کنٹینیوشن ہوگی. اگر ان کو ہم سے فائدہ ہے تو یہ ہمیں کچھ ریلیکسیشن دیں گے, کچھ کاسمیٹکس کریں گے, کچھ آپٹکس. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم اس وقت ہرارکی ہے یعنی دست و گریبان ہے, گرانے اور بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو اور مثلا ہم کہاں کھڑے ہیں یہ بھی بتائیے. ان کے لیے تو یہ زیادہ ٹائم بہتر ہے. ابھی آپ کے دوسرے پارٹیسپینٹس کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے کارڈز بہتر طریقے سے کھیلنے چاہیے. یقیناً اگر ہماری حکومت مضبوط ہو, اگر ہماری انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو تو ہمارے موجودہ حکومت جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے ان سے ڈیل کر سکتی ہے. تو میں تو یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو یہی درخواست کروں گا کہ بھائی کم از کم جو ہے نا حکومت گورنمنٹ اور اسٹیٹ. کرنل اسد صاحب ذرا ایئر مارشل رکیے گا. جی کرنل صاحب. اقبال شاہد صاحب خدا کے لیے یہ جو ہمارا اپنا ایک ڈیفیٹیس اور یہ ڈیفینسو پوسچر ہے نا اس کو وی ہیو ٹو ایلیمینیٹ. میں آپ کو یہ بتا دوں کیسے کریں. نہیں وہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ جی یہ آپ نے لسٹ بتا دیجیے کہ یہ انڈین امریکنز آ گئے. او بھائی وہ دے آر امریکن نیشنلز اور اس کے بعد وہ انڈینز آتے ہیں اور آپ ہمارے نیشنل بڑے ہیں. خدا کے لیے یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بھائی ان کے ایک سسٹم کام کر رہا ہے امریکہ کے اندر ایک اوکے جی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ڈیپ اسٹیٹ وہاں پہ کام کر رہی ہے, ان کے اپنے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں اور وہ مے بی 25-50 سال پہلے کے آگے کی ورکنگ کرتے ہیں. دیز پیپل خدا کے لیے ڈونٹ میٹر. میں پھر دوبارہ کہتا ہوں ہمیں خود وی ہیو ٹو ریکگنائز آور سیلف, وی ہیو ٹو نو کہ جی ہماری اپنی پوٹینشیل ایکچولی کیا ہیں اور ہم نے اس حساب سے چلنا ہے. وٹ از آر ویلیو حقیقت میں آپ کو بتا دوں وی اسٹارٹ آئیڈلائزنگ دیٹ وے اور ایک لحاظ سے ان کو ہیرو شپ اور ورشپ کے اندر ایک لحاظ سے لے جاتے ہیں. ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی گا بھائی دیکھیں گا کا کریں گے تو پھر آپ کریں گے نا بھائی اس کو. دوسری ایک میں آپ سے عرض کروں نہیں دوسری میں آپ سے عرض کروں دیکھیں نہیں اٹس ویری پینفل فار می یو نو. ہم اپنے پروگرام کرتے ہیں
अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर जो बाइडेन की क्या आप इनको उनकी अमेरिकन कैबिनेट बन गई। ओ भाई जे आर अमेरिकन, फॉरगेट अबाउट इट। उनका जो मैं आपको बताता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है सर। एक मैं आपको शेयर कर दूं, आप यकीन माने यूके के अंदर इसका मतलब है कि अगर वहां पर यूके इमिग्रेंट्स इंडियंस गए हुए, डू यू थिंक दे आर वर्किंग फॉर इंडिया? भाई देखिए इसमें से आप अपने, वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ओ भाई खुद का अपना मुहासबा करें, हम अपने आप को ठीक करें, डोंट बॉदर अबाउट दीस पीपल। और यही तो प्रॉब्लम है सारी, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने आप को छोटा समझते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि हम हर चीज के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है। और इसी चीजों के अंदर नहीं वो ये हो गया, वो हो गया, इंडियंस आ गए। और इंडियंस भाई मुझे बता देना, आप उनसे 5 गुना मिलिट्री पावर के अंदर छोटे हैं, उनके अगर वो उनके बस में होता तो पता नहीं कब के आपके ऊपर चढ़ाई कर चुके थे। उनको कहना है जरा इधर, आपने 2019 के अंदर नहीं देखा उनके साथ आपने किया क्या? नो व्हाट आई से, फॉर गॉड सेक डोंट अंडरमाइन योरसेल्फ एवरी टाइम दैट वे। मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, वी हैव टू बी आउट ऑफ दिस डिफीचियस अप्रोच। इनका कहना क्या है दूसरा कि इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यानी दुनिया की जो 10वीं बड़ी मिलिट्री पावर है, आर्मी 10वें नंबर पर, 10 में हम आ चुके हैं, और एटॉमिक में भी हम काफी चौथा को नंबर हमारा आ चुका है। वजह यह है कि किसी फील्ड में अगर हम आगे हैं, लेकिन कर्नल साहब की अपनी एक तजरिया है। वजह यह, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अमेरिका में पाकिस्तानी बेतहाशा लोग मौजूद हैं, वो क्यों नहीं आगे आए? ये बड़ी उन्होंने ले रही की तरफ जा रहे हैं अभी तक। बाय द वे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री ही जो है वो सॉवरेन गारंटी पाकिस्तान की है और वो रहेगी। और अब तक भी आप लोगों के अंदर वो अहलियत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से पॉलिसीज डेवलप नहीं होती, ये बड़ी अजीब सोच है। अगर आप तारीख में भी देखें, तैमूर लंग से चलते हुए जो पाकिस्तान में मुगल आए थे, तो ये उन्हीं तैमूरों का खून चलता हुआ यहाँ पर आया था। आप इस चीज को मिक्स मैच करके आप डीएनएस को सब टाइटलिंग, थैंक गॉड इसने बिल्कुल ठीक बात की डॉक्टर साहब ने। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद द डीएनए ऑफ दिस पीपल ऑफ दिस रिलीजन। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा। मुझे बात ही नहीं करेंगे। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाइना और इजराइल के ताल्लुकात अच्छे हैं इस टाइम पर। आप अगर उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें तो वो उनके साथ बहुत अच्छी हैं। 8 महाजों के अंदर उनके अंदर बेहतरीन सलाहियत के साथ चाइना और इजराइल चल रहे हैं। अच्छा, आप कैलकुलेट नहीं करते, अंडरमाइन की बात नहीं, मैं कह रहा हूं नंबर्स आपके किधर हैं। हमारी इंपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, पाकिस्तान के कितने हैं। चाइना के साथ माइक पोम्पियो ने जो हरकत की, उसके 28 अफराद को उन्होंने फौरी तौर पे इंटरवेंशन पे मना कर दिया। आपके पास कोई ऐसी सलाहियत है? इसका मतलब है कि आप जब हैं जो सारे के सारे, मैंने अभी कर्नल साहब की बात भी सुनी और बहुत से लोगों की सुनता, अभी भी आप अमेरिकी और हार्वर्ड स्कूल ऑफ थॉट, आईवी लीग्स और इनसे तो हट ही नहीं रहे। आपका पूरे के पूरे लोग जिसको अभी चले, जो फौज से लेकर हर जगह, उन सबके सब लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका में पढ़ें, अमेरिका में पलें, अमेरिका में जाना चाहते हैं, और अमेरिका के अलावा इनके दिमाग और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस सोच को हमने खत्म करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं डायनामिक शिफ्ट के ऊपर आना चाहता हूं सर, कि यहां पर देखें सर, पहली दफा ट्रंप ने 50 बिलियन जो थे वो इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई। फिर टैरिफ पर 10 to 25% 200 बिलियन वर्थ के ऊपर जो गुड्स के ऊपर लगनी थी पाबंदी लगाई। अच्छा, उसी को माइक पोम्पियो चाइना गया, माइक पोम्पियो श्रीलंका गया, मालदीव्स गया, इंडोनेशिया गया, वहां पे जितनी रियासतें बननी थी उनके अंदर कोशिश की कि पॉलिटिकल ताकत जो है वो पोम्पियो साइड पर आए, लेकिन चाइना ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थी वो बेहतर ठीक था। अच्छा, पॉइंट ये है कि आप, मैं ये चाहता हूं कि हम सिर्फ जज्बाती डिस्कशन ना करें, हम टेक्निकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर बात करें। अब पॉइंट ये सर, इन्वेजन्स हो गए, मुझे कोई लेना देना नहीं, बाइडन आता है, मुझे कोई लेना देना नहीं, ट्रंप आता है, पाकिस्तान मस्ट बी सॉवरेन स्टेट। और देखना चाहिए कि इजराइल और चाइना के साथ इतने गहरे ताल्लुकात हैं, और उसके साथ हमारा टोटल इन्हिसार सी पैक पर भी है। हम टेक्निकली देखें, जज्बाती मजहबी लेंस को उतार के अगर देख लें कि सरहदी इत्तेफाक किस तरह जाएगा। अब सर डायनामिक शिफ्ट का पैराडाइम शिफ्ट नहीं हो रहा। पैराडाइम शिफ्ट इसलिए नहीं हो रहा कि हमारी अब तक कैबिनेट के अंदर सारे के सारे हार्वर्ड्स में बैठे हैं, आईवी लीग्स में बैठे हैं। जब ये वाले लोग पॉलिसी बनाएंगे तो चाइना तो आपको बुरा लगेगा ना। चाइना के अंदर ये जरूरत थी कि उसने 28 लोगों उसका सवाल का जवाब आ गया ना भाई, जो कर्नल साहब कह रहे थे कि वो अमेरिकन हैं। यानी अगर ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बंदा भी ऐसा सोचता है कि अमेरिका के फेवर में सोचता है, चाइना खिलाफ सोचता है, तो कैसे अंदर से निकालें? आप ये, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि वो नहीं सोचते। मैं ये कहता हूं कि मैं डिसएग्री करता हूं, वो सोचते हैं। आखिरी जुमला देने दें। जरूरी ये है कि पाकिस्तान में बैठे हुए एजुकेशन के अंदर HEC में रिसेंट में हार्वर्डियंस ने पाकिस्तान के साथ किया क्या? इनको समझ ही कुछ नहीं आ रही। अमेरिका से जो पढ़ कर आ रहा है वो पाकिस्तान का निस्त फेरी जा रहा है।
پوائنٹ یہ ہے کہ چائنا کے 98% غریب ملکوں کو اٹھا کر ہر دفعہ 70 لاکھ پاورٹی سے نکال کر لے آ رہے ہیں. آپ کے پاس اسٹیٹسٹیکل انالیسس. ماشاء صاحب بریک کی طرف جانا, ون لائن ذرا پلیز, ون لائن. دیکھیے جی, میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیے میں آپ کو اگزامپل دوں, جو امریکہ میں ایک تھے ان کے انڈین اگین اوریجن کے ڈاکٹر ایشلے ٹیلس, انہوں نے پوری ڈاکٹرین لکھی جس کی وجہ سے بھارت کو نیوکلیر سیگل ٹیکنالوجی ملی. بظاہر وہ بھی امریکن نیشنل تھے, لیکن وہ پالیسی میکنگ میں ہی واز دی باس, اور اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہماری اکانومی تباہ ہو رہی تھی اور ہماری حکومت سے تھریٹن ہو رہی تھی انرجی کرائسس کی وجہ سے, ہماری انڈسٹری باہر شفٹ ہو رہی تھی, بھارت کو جو ہے نا سیول نیوکلیر ٹیکنالوجی اور NSG کا اسٹیٹس مل گیا تھا. تو یہ فیکٹر جو ہے نا بھارت کی لوگ جو بریک کے بعد ہیں, بریک ٹائم ہو گیا. میں آج رپلائی فار دس نا. جی ماشاء صاحب بہت شکریہ, کیونکہ ذرا بریک کی طرف ہمارے ٹائم کا مسئلہ رہتا ہے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, موضوع بڑھایا ہے, میں اس پر ہم اسی موضوع پر بریک کے بعد کر رہے تھے, امریکہ میں سیاسی تبدیلی کی, اور ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن, پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, ہماری خواہشات کیا ہیں, اور ہمارے یعنی اندیشے کیا ہیں, وسوسے کیا ہیں, کیسا یعنی رویہ ہوگا, اور آئندہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر ہم بات کر رہے تھے. راؤ مندر جاز صاحب, آپ مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی بالکل کلیئر ہے جی. بہت شکریہ, کیونکہ پہلے غالباً آپ کا نمبر جی وہ اصل میں مجھے وہ اس پہ کر رہے تھے. بہت شکریہ, موبائل پہ. بہت شکریہ سر. اب بات تو چل نکلی ہے, کیونکہ ہم آج کا پروگرام ہی کر رہے ہیں امریکہ کی نئی قیادت, ڈیموکریٹس. اور ڈیموکریٹس کے دور حکومتوں میں آپ نے دیکھا کہ کافی ملکوں میں جنگ کی ہی پوزیشن رہی, کیونکہ جنگی ہارڈ ویئر بنانا, ان کو بیچنا, یہ ایک انڈسٹری ہے امریکہ کی جس پر وہ بہت زیادہ پیسے بھی کماتے ہیں, اور ان ملکوں میں انریسٹ ہی رہتی ہے. اب ٹرمپ کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں لگی, وہ اس کا کیڈر لیتا ہے, لیکن باہر اس کی اپنی پالیسیاں, وہاں مستقل طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے, پینٹاگون ہے, کیسا تسلسل ہے, اور انڈین اس میں جو انٹرونشن ہے, آپ دیکھیں کہ ایڈوائزر کی لمبی سیریز ہے. کیا کہیں گے؟ شکریہ جی. اس میں اقبال شاہد صاحب, ہمیں جو ضرورت ہے امریکن پاکستانی تعلقات کے اندر, اس میں غیر جذباتی طریقے سے انتہائی کولڈ ڈائسیکشن کی ضرورت ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کی پرسنالٹی کیا ہے, وہ کس طرح سوچتے ہیں, اور وہ کس طرح پوری زندگی عمل کرتے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا فیکٹر اس وقت ڈیولپ ہوا ہے, جو کہ میں اپنی دانست میں امریکن پریزیڈنٹ سے بھی اہم سمجھتا ہوں, وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کی. جی جی. اور ڈیموکریٹس کے اندر ایک بڑی اس وقت سوچ موجود ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ بالکل رہیں گے, لیکن ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں صحت کے, جو کہ ان کے بہت زیادہ ہیں. تقریباً 78, یعنی اس سے بھی کراس کر جی ان کی عمر 78 ہے, لیکن انہیں ڈیمینشیا ہے, یعنی انہیں سینائل ڈیمینشیا ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, یعنی انہیں یاداشت ان کی بہت کمزور ہے. یہ میں میڈیکل کوالیفیکیشن کے دور میں وہ ان سب چیزوں کو ٹیسٹ نہیں کرتے. جی وہ تو خیر جی اب ایک الیکشن پروسیس ہے ان کا, لیکن اس میں ہماری توجہ طلب بات یہ ہے کہ اگر یو ایس پریزیڈنٹ فعال نہیں ہوتے یا سیمی فعال ہوتے ہیں, تو وائس پریزیڈنٹ کا رول بہت زیادہ اہم ہو جائے گا وہاں. اور میں اس میں آپ کو صرف ایک اینگل سے ڈسکشن کروں گا. میں نے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو پورا دیکھا ہے, ان کو میں نے پڑھا ہے. وہ سب کو پتا ہے کہ تامل ناڈو سے ان کے پیرنٹس کا تعلق ہے, اس میں تو خیر کوئی بات نہیں ہے, لیکن ان کے جو گھر کا ماحول ہے اور جو جس طرح الیکشن کے دوران ان کی فیملی نے کنڈکٹ کیا ہے, شاید پاکستان میں بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ ان کی فیملی جو ہے, یعنی جو ان کی انڈین کاؤنٹر پارٹ فیملی ہے, وہ لگاتار مندر میں بیٹھی رہی ہے اور مندر میں پوجا ہوتی رہی ہے ان کے حق کے اندر. یہ بات جو ہے یہ مذہبی ایلیمنٹ بہت شدید ہے, بہت زیادہ ہے, جسے پاکستان میں ہمارے کئی بندے ڈسکس نہیں کرتے مختلف وجوہات کی وجہ سے. ہمارے کچھ بندے ہمیں پینک میں لے کے جا رہے ہیں کہ انڈین لابی بہت سٹرونگ ہے. بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آج سے نہیں ہے. انڈین لابی وہاں 30-35 سال 40 سال سے سٹرونگ ہے, لیکن اگر ایک انڈین ڈسینٹ کی وائس پریزیڈنٹ مضبوط اویلیبل ہو جاتی ہے امریکن پالیٹکس میں,
تو انڈیا کو اور کسی چیز کی ضرورت لیکن نہیں. وجہ یہ ہے کہ جو نریندر مودی ہیں، آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کی انہوں نے انتخابی مہم بھی چلائی اور ان کے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، ان کی جیت کے لیے کوششیں بھی کی. یہ بھی تو ایریا ہے نا. جی، یہ اس کی وجہ سے انڈین لابی جو لوکل انڈینز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اس میں اپنے ووٹنگ پیٹرن میں. لیکن جب ایک وائس پریزیڈنٹ ٹیک اوور کر چکی ہے تو اس کا کانڈکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے اسی پس منظر میں دیکھنا ہوگا کہ اس کی ایکچوئل روٹس کہاں ہیں. یہ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کا بے انتہا وسیع تجربہ ہے مختلف ملکوں کے درمیان تعلقات کا. پاکستان میں بھی 2 دفعہ آ چکے ہیں، پھر سلالہ کا بھی تجربہ ہے، بڑی چیز نہیں. اس میں ایک اور عرض کروں گا کہ سلالہ کا تجربہ جو ہے وہ تو بڑا تلخ ہے، آتے ہیں. کیونکہ اس میں تو خیر انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تھا باقاعدہ. لیکن اچھا، وہ ویسے وہ جس بندے نے حملہ کروایا تھا اور جو اس وقت جنرل تھا وہ ان کی ٹیم کے اندر شامل ہے اس وقت، یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے. تو ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ کوئک ڈیسیشن میکنگ میں نہیں جائیں گے. اچھا، وہ اسے بڑا آرام تسلی سے دیکھیں لیکن گے. شروع میں آپ بتائیے کہ ان مسلمان ملکوں پر جو لگی پابندیاں تھیں ان میں انہوں نے اٹھائی ہیں، اور چائنا کے متعلق انہوں نے سینکشن لگائی ہیں، اور سعودی عرب کے متعلق بھی انہوں نے ایک اپنی رائے دی ہے، اور حوثیوں کے متعلق بھی رائے دی ہے کہ ہم ری وزٹ کریں گے دہشت گردی ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی لمبا ہی منصوبہ لگتا ہے. دیکھیے، دو ایلیمنٹس آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے اور آپ کے تھرو ناظرین سے عرض کر رہا ہوں. پہلے جو انہوں نے 17 ایگریمنٹس جو ہیں سائن کیے ہیں، 3 شروع میں اور اس کے بعد پھر تقریباً 14 کے قریب، وہ 90% ریورسل آف ٹرمپ پالیسیز کے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی پالیسی نہیں دی، انہوں نے ٹرمپ جیسے کلائمیٹ چینج میں انہوں نے واپس آنے کا کیا ہے، جس طرح WHO میں آنے کا کیا ہے، پیرس ایکارڈ کے اندر وہ واپس آئے ہیں، لفٹنگ آف بین آن مسلم کنٹریز ہے 4 ملکوں کے متعلق، میکسیکو کی باؤنڈری وال انہوں نے کہا کہ نہیں بننی چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ہے جو ٹرمپ کے آرڈرز تھے اور انہیں ریورس کیا گیا ہے. اب آپ دوسری طرف آئیے، یعنی ان کی اوریجنل تھنکنگ لائن جو ہے، اور ڈیموکریٹس کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ بہرحال ان کی طاقت ڈیموکریٹس ان کی پولیٹیکل پارٹی کے تھنک ٹینک اور انٹلیکچوئل کرٹیکل ماس کے تھرو ہے، وہ مڈل ایسٹ کے اندر اس طرح نہیں چلیں گے ٹریڈیشنلی جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ چلتا تھا. یعنی اسرائیل کے ساتھ ان کا بہت قریبی ریلیشن نہیں رہے گا کیونکہ اسرائیل ریزینٹ کرے گا ان کے آنے کو. اسرائیل آج بھی ٹرمپ کے ساتھ، جو میں نے ابھی اسپیچ سنی ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ اسرائیل جو ہے اس کے پرائم منسٹر نے کوئی بہت زیادہ گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا اباؤٹ نیو US پریزیڈنٹ، اور اس کی وجوہات ہیں. لیکن ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے اقبال صاحب، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ بات ٹھیک ہے، اپنا بھی دیکھنا چاہیے. جو ہمارے پچھلے دور میں جو مڈل ایسٹ خاص طور مسلمان ممالک کے ساتھ ہماری دوری ہو گئی تھی ٹرمپ کے زمانے میں، وہ بھی ایک پالیسی تھی. اب کیا وہ ریورس دیکھ رہے ہیں آپ کہ سعودی عرب کے ساتھ اگر فاصلہ کرتے ہیں تو کہ ہماری کو ضرورت تھوڑی سی پڑ سکتی ہے؟ میں اس میں جی آپ درست فرما رہے ہیں، اور آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں اس میں تھوڑا سا کم گرم جوشی رہی ہے، لیکن جو گزشتہ کچھ عرصے سے ہماری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بات جو ہے اس کے اندر ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اور ہمارا جو کرنٹ پرائم منسٹر ہے اس کا رول ہے جسے اکثر آدمی اپریشیٹ نہیں کرتے. اچھا راؤ صاحب، میں شامل کر لوں پینل کو بھی تو لائن پر رہیے گی. جی پلیز. ایک میں آپ سے عرض کروں، دس از گڈ ٹو ڈسکس جی کہ ٹرمپ یہ ہے، اور ہم ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اگر وہاں بیٹھا ہے تو وہ صرف یا تو پاکستان کے لیے یا پھر انڈیا کے لیے بیٹھا ہے، اور نریندر مودی جو ہے وہ اس کا جو ایریا انفلوئنس ہے وہ تو ایک لحاظ سے سر پلیز ایک میں وہی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. صرف میں آپ سے ابھی بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو ان کے پالیسیز کی آپ بات کرتے ہیں، اوکے لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. اب کیا سچویشن مڈل ایسٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسرائیل ان کی اوور آل پالیسی کا پیوٹل پوائنٹ ہے. یہ کسی صورت کے اندر بھی اسرائیل پہ امریکن ایڈمنسٹریشن کمپرومائز نہیں کرے گی، کسی صورت کے اندر بھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل تھی. بھائی ایران کے ساتھ بڑے سیریس ڈفرینسز ہیں اسرائیل کے
اور بالکل امریکہ اس کو ذہن کے اندر رکھے گا اور ان جو بھی ان کے اگر کسی طرح کے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہے گا. دیکھیں وہ تو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے دباؤ کا نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے بہت کچھ حاصل کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور ایون اس ایڈمنسٹریشن کے جو آپ کہیں کہ ڈیموکریٹس کی بھی جو ایڈمنسٹریشن ایک لحاظ سے بائیڈن کی ہے, سرٹنلی دے ہیو ٹو لک ٹورڈز اسرائیل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسرائیل کو پھر آگے وہ لنک کریں گے سعودی عرب کے ساتھ. ٹھیک ہے بھی سعودی عرب میں بھی ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کے ساتھ کوئی ایک لحاظ سے ایشو ہو سکتا ہے جس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا, بٹ ادروائز جو رول پلے کیا ہے سعودی عرب نے اوور آل مڈل ایسٹ کے اندر, اور امریکہ کو جس طرح سے انگریس ملی اور پھر اسرائیل کو جو انگریس ملی, وہ کسی صورت سعودی عرب کو تو ایک لحاظ سے اوائڈ کر ہی نہیں سکتے. ہاں اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اسی کے ساتھ افغانستان بیانات کی اہمیت ہوتی ہے سر. اب دیکھیں بیانات آپ بالکل دیتے ہیں, بٹ وہی بات آتی ہے نا کہ اٹ از ناٹ اونلی ون کنٹری, اوور آل جو پوری دنیا کا گلوبلی جس طرح کی آپ کی پالیسی چلتی ہیں. اب یہ آپ نے دیکھنا وہ چائنا کے ساتھ کیسے چلیں گے, آپ ٹریڈ کے اندر کس طریقے سے وہ جاتے ہیں, اس کے ساتھ دیکھنا افغانستان میں سچویشن کیا ہے. اچھا اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں سوال رہ نہ جائے بات کر لیں آپ جی. سو واٹ آئی سے کہ کوئی ایک جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ایک سنگل پوائنٹ ہوگا اور اس کے اوپر انہوں نے ایک لحاظ سے چلنا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میں آپ سے بتاؤں کہ وہ چلیں گے. بات کیجئے کیونکہ پھر ہم نے کہا دوسرے براڈ شیٹ پر بھی جانا ہے. اچھا جی, راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 17 ریورسلز ہوئے ہیں اور ہمارے وہ میں نے کہا کہ وہ ڈومیسٹک معاملات میں اتنے اس قابل نہیں ہیں. اچھا ہمیں اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو, وہ اپنا جو سسٹم اس نے مینج کرنا وہ کر لے گا. اچھا ایک تو بات یہ کہ یہ بالکل فیکٹر ہم نگلیکٹ نہیں کر رہے, اور آج کے شو میں آپ نے مسلسل چلا بھی رہے ہیں کہ جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں اور اس سے الیکشن کمپین کے اندر سارے انڈینز چل رہے تھے, اور آپ منظر صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ وہاں پر مندروں کے اندر کام چلتا رہا. تو یہ تو ایک مائنڈ سیٹ نے چلنا ہے, تو ہمیں تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اچھا اب ہم نے تعلقات کیا بنانے ہیں کہ دو چیزیں جیسے میں نے عرض کی کہ ہمیں دو چیزیں نیکسس کو دیکھنا ہے. چائنا اسرائیل کے ساتھ تو اپنے اچھے تعلقات رکھے ہوئے, پاکستان نے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں. اچھا اس نیکسس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 28 افراد کے اوپر پابندی لگائی, اور اس اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے ہمارے امپورٹس جو ٹیرفز ہیں وہ اس کے اوپر ہمیں ٹریڈ پر آ جانا چاہیے. امریکہ ہم سے ٹریڈ کرے, پرائم منسٹر میرا خیال ہے کہ بہت اسٹرانگ سٹینس لینے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی ٹریڈ کی ریشو زیادہ ہے, یعنی اس وقت جو پاکستان کی ایگزیکٹلی 10 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہماری ہوئی ہے, اور ایکسپورٹس ہماری بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل کا بھی ہمارا بہت سارا پروڈکٹ امریکہ جا رہا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا پرائم منسٹر اس وقت بہت اچھے ڈیسیژنز لے رہے ہیں اس معاملے کے اندر, اور اس معاملے میں ایک اور چیز جو پچھلی پوری حکومتوں سے نہیں دیکھی گئی, ایک یہ کہ لا خوف والا معاملہ ہے. اگر وہ نہ ڈر ہو کر سٹینڈ لیتے ہیں اور ڈو مور کی کسی پالیسی پہ نہیں جاتے, اور یہ آپ جو خان صاحب ہیں پرائم منسٹر, خان صاحب کے متعلق ابھی آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے. میں اگلے مضمون کی طرف جانا تھا, 2 منٹ میں بتائیے گا. پی ڈی ایم کی تحریک ہے ملک میں, یعنی جو مسائل ہیں بے تحاشا ہیں, بجلی کا بھی یہاں بحران ہے اور بجلی مہنگی کیے جا رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کی تحریک زوروں پر. ملک جب اندر ہی سے مضبوط نہیں ہوگا تو کون سی بات آپ توقع کرتے ہیں؟ چند باتیں تو دیکھنی پڑے گی. ابھی آپ یہ دیکھیں بریڈ شیٹ کے معاملے سارے کٹھے ہو جانے آپ کی ساری کی لینا دینا تانا بانا امریکہ سے مل رہا ہے. اب آپ کو اپنا جیسر لینا پڑے گا, اسٹیچر لینا پڑے گا, اور بھارت سے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ لائزوننگ مزید بہتر کر لیں, اور مزید فیکٹس پہ بھی دیکھیں, اور اپنے ڈومیسٹک اپنے قریبی حلقہ احباب آپ کے کلچرل دوستوں جو آپ کے نیبرہڈز میں ہیں ان کے ساتھ دوستی, 7 سمندر پار جان چھوڑ دیں. راؤ صاحب کیونکہ سبجیکٹ بڑے وسیع ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ علم بھی زیادہ ہوتا ہے, اس لیے میں اس کو کلوز تو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو براڈ شیٹ ہے یہ سیاسی نظام کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ کیونکہ جو پنڈورا باکس کھلنے والا ہے اس کی زد میں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر الیکشن کمیشن طرف کی دوسری فارن فنڈنگ طرف چیز آ جائے گی, سارے ننگے ہو جائیں گے, تو یہ جس کو لڑتے لڑتے ہوگے گم ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم, کیا کہیں گے؟ انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ میں سٹیریوٹیپیکل بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ابھی بتایا گیا کہ اسرائیل ان کی پیوٹ ہے, بالکل ہے, میں مانتا ہوں, لیکن پیوٹ کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. اوباما جو ہے اس سے ملنے کی اسرائیلی پرائم منسٹر نے 10 بار کوشش کی, ہی ریفیوزڈ. اب میری گزارش ہے کہ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل امریکنز کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن لیس امپورٹنٹ, مور امپورٹنٹ اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ کے اندر بہت فرق ہے. آپ انٹرنیشنل افیئرز کی کسی اس کے اندر چلے جائیں, میں تو یہ کلیم کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت تعلق ہے, لیکن
مجھے سب سے بڑی جو چیز جو ڈسکس میں کرنا چاہتا ہوں سر کہ ہمارا انٹرسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کیسے سرو ہوگا. اس کے لیے ہمارے پاس کیپٹل ہل کے اندر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے انتہائی احترام کرتا ہوں, لیکن کیپٹل ہل جو ہے واشنگٹن ڈی سی کا, اس کے اندر ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ملک امریکہ جو ہے وہ کس طرح بیہیو کرے گا کس ملک کے ساتھ. ہمارا پاکستان کا تو وہاں لابسٹ ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو پروفیشنل لابسٹ کو پیسے دینے کے قابل نہیں ہیں, اور باتیں ہم ایسے کر رہے ہیں جیسے کیپٹل ہل ہماری جیب میں ہے. یعنی خدارا خوف کیجئے. ہاں نہیں, یہ جاگنا چاہیے, جاگنا چاہیے. جاگیں آپ. یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی امریکن پریزیڈنٹ سے کیسے تعلقات ہیں. نہیں, ہمیں ڈر جانا چاہیے. جی بالکل ڈر کے جانا چاہیے. 51 اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیں. ہم نے اسی طریقے سے ڈرا کے رکھنا کیونکہ اسی طرح ہمارا کام چلے گا. میں صرف میں عرض کر لوں میں آپ کی بات احتیاط سے سن رہا تھا. دیکھیں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشن ایکول پارٹنر ریلیشن شپ کبھی بھی نہیں رہے. ہم تو ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ استعمال ہوئے. میں اس کے اوپر آپ کو لٹریچر دے سکتا ہوں. نہیں وہ نہ دیجیے. وی آر ریسپانسبل. آور لیڈرشپ از ریسپانسبل. میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا. اب میں آتا ہوں آپ کی طرف سر بات کر لیں. میں بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں سر کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ لاب سائڈڈ ریلیشن شپ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں ہماری کسی کام میں ضرورت پڑتی ہے ہمارے وہ حکمرانوں کو پیسے دیتے ہیں, ہماری انسٹیٹیوشنز کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں, اپنا کام کروا لیتے ہیں. کون سا ریلیشن شپ, کون سی فارن پالیسی, یہی ہمیں سمجھ آنی چاہیے نا سر. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے. سر کسی قسم کا پاکستان کا ریلیشن شپ جو ہے امریکہ کے ساتھ وہ ایکول نہیں ہے. وہ ہمیشہ رینٹ سیکنگ کے اوپر ہے. اور اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ جو 10 سال کے بعد ہوتے ہیں پڑھیں تو شرم آتی ہے ہمیں وہ دیکھ کے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں امریکہ کے لیے. اور نہیں سر, ہمیں شرم نہیں, ان کو جوتے مارنے چاہیے جو اس طرح کے کام کرتے رہے. سر یہ میں آپ سے عرض کروں گا. سر میں تو نہیں کہہ سکتا یہ بات کرنا چاہیے. میں پہلے اپنے ملک کا سودا کرتے رہے. جی اپنا ڈاکٹر صاحب حسنین صاحب بتائیے. تو اس میں یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اس کو شفٹ کس نے کرنا تھا. یہ پچھلے دور کے اندر یہ ابھی منظر صاحب بھی اتنی ساری بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی لابیز کی کوشش کری یا کوئی ایسا معاملات کے اندر یا کوئی باقی لوگوں نے, مطلب ہمارا پہلا جو اب تک اس ٹائم پہ پوری کی پوری لابیز تھی, انہوں نے ہی کوئی ریلیشنز کے لیے بات کی. اب آج کے دور میں میں یہ بات کرتا ہوں کہ لابیز پہلے نہیں بنی, اب چائنا کے لیے آپ کام کر لیں. چائنا کے ساتھ آپ لوگوں کے تعلقات نہیں ہیں. NDRC آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس ٹائم پر جو لوگ پڑھ کر آ رہے ہیں, چائنا آپ کو توجہ دے رہا ہے, آپ اس کا ہی رسپانس ٹھیک سے کر لیں. امریکہ نے آپ کو رسپانس نہیں دینا, اور نہ 7 سمندر پار کی آپ بات کر رہے ہیں. ہماری ساتھ ان کے ساتھ لابیز اچھی ہو بھی جائیں گی تو وہ آپ کو رشیا کے لیے استعمال کرتے رہے نا. آپ کو رشیا کے لیے استعمال کرتے. ہمارا ٹریڈ پیٹرن کیا ہے, US ٹریڈ پیٹرن کیا ہے. ہم ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کملا ہیرس کے کیا کر رہی ہے. مجھے صرف اور صرف امپورٹ اور ایکسپورٹ میں انٹرسٹ ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹریڈ کی بنیاد پر ہمیں وہ ملک کو ویزاز دیں, ہمارے امیگریشن دیں, لیکن ہمیں یہاں پر ہمارا ٹریڈ پورٹ فولیو. میں کروں آپ سے دوسرا سوال اس کو چھوڑ دیں. سیکنڈ جو ہے آپ بتائیے کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارا کوشچن رہ جائے, ڈیٹ لمبی ہوگی, مجھے بتائیے کہ براڈ شیٹ جو ہے نظام کے لیے خطرہ ہے. پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ براڈ شیٹ کا جو سلسلہ ہوا, جس نے NRO دیا, he is the biggest criminal. I would say like this. کون ہے وہ؟ Yes, جناب مشرف. اور کون ہے؟ I would simply say like this. یہ بالکل ان کا پیسہ نہیں تھا. اور this is the problem کہ جب ہمارے لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ عقل کل ہیں. اور اس کے اور دیکھیں نا کیا ہوا, کمپرومائز کیا نا, NRO دیا. نواز شریف کو کیوں جانے دیا؟ اور نواز شریف کو جیل کے اندر ساری زندگی رہنا چاہیے تھا. جس طریقے سے وہ جہاز جناب مشرف کا آ رہا تھا اور وہ اتنے پیسنجرز کو ایکچولی وہ مارنے لگا کو بھی آنا چاہیے تھا یہاں. تو I would simply say یہی تو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو اس پہ آپ چلے جائیے نا کہ یہ کیسے پیسے واپس کیے گئے اس کو, شہباز شریف کو, یہ ساری باتیں. اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بالکل امپارشل اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اینڈ آل دوز ہو آر ریسپانسبل. کورٹ آف پاکستان کے ریٹائر جج بھی اس میں آ چکے ہیں, انکوائری کمیٹی بن گیا. کہ ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کا کیا جو فارن فنڈنگ کیس ہے, کیونکہ موضوع تو ضروری ہے کہ بتانا, اپنی رائے ہم کلیکٹ کرتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس سیاسی نظام کے لیے خطرہ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ نالیفائی کرنا ہے آپ نے اس کو, نیب کو,
اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مشرف صاحب پہ لگا دیں. مشرف صاحب نہیں نے اس کا نہیں ہے کرنی یہ تو تھا. فن فنڈنگ. راؤ صاحب جی جی راؤ صاحب یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ زیادہ بڑا کیس ہے یا براڈ شیٹ ہے؟ فارن فنڈنگ کیس کا نظام کے لیے خطرہ ہے. لاسٹ لائن ہے، لاسٹ ٹائم آپ کے پاس. سر فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو عرفان ہاشمی نے نیو یارک سے نہیں فارن فنڈنگ وہ تو براڈ شیٹ کا کیس ہے نا. نہیں فارن فنڈنگ پہ کیا ہے اس نے. فارن فنڈنگ میں اس نے چیکس دیے ہیں جو وہ جیو فرم کا کہتے ہیں جس کے اندر پاکستانی ایک لائر اس نے پیسے دیے. میں یہ عرض کروں گا اگر پوری دنیا کے اندر میرٹ کے اوپر بات کریں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. اچھا امریکن سسٹم میں بھی ہوتی ہے، انڈین سسٹم میں بھی ہوتی ہے، بلکہ انڈیا میں تو یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین الیکشن اس پر نریندر مودی کا ہوا ہے تو فنڈنگ سے ہی ہوا ہے نا جی، کوئی کسی نے اپنی جیب سے تو نہیں دیا. اب یہ سوال جو ہے جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی فائدے کے لیے اٹھا رہی ہیں وہ جو ہے وہ ایک اگر فیصلہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو لا دوسری دنیا میں کیا ہوتا ہے ہمیں اس سے ظاہر ہے جی ڈیفینیٹلی آپ سے پھر درست فرما رہے بندی ہیں. لگ سکتی ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کروں گا اور آپ کے توسط سے عرض کروں گا کہ اس فارن فنڈنگ کیس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو بے انتہا خطرہ ہے. ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر یہ کیس واقعی ٹرانسپیرنسی سے اسے انکوائر کیا گیا تو یہ دونوں پارٹیز کے لیے وہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی جو آج یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی فارن فنڈنگ کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایلیمنٹس چیکس کی فارم میں لوگوں نے بتا دیا ہے کہ جی ہم اون کرتے ہیں، ہم نے $700 دیے ہیں، ہم نے $200 دیے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا سے فنڈنگ ہوئی ہے، اسرائیل سے سر کوئی ہوئی ہے، تو پروف نہیں الزام تو ہے. لگا. دیکھیے میری بات سنیے، یہ کہنے کی بات ہے، یہ ثابت کرے. میں نے تو وہ چیکس عرفان ہاشمی صاحب نے اس پہ یوٹیوب پہ چلا دیے ہیں کہ جو چیکس پاکستان پی ٹی آئی کو لوگوں نے دیے ہیں، لسٹ دے دی ہے. اب انڈیا اور معذرت کے ساتھ اگر یہ کیا نام ہے مسلم لیگ نون اگر انڈین فنڈنگ کی بات کرتی ہے تو میں آخری جملہ کہوں گا، انڈین پریس میں ان کے رسپانسبل ترین آدمی نے کہا تھا کہ نواز شریف از آر ایسٹ. بہت شکریہ. اور اس میں بالکل بہت کوئی شکریہ شک نے کہا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں بریڈ کیونکہ شیٹ کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ واقعی انڈیا کے لیے نواز شریف ایسٹ ہے. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے پاکستان ٹوڈے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور اگلے پروگرام کے لیے میں اجازت دے دی. آپ بہترین جج ہیں اور آپ بھی صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.